अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अदर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज के साथ। हरबिल अजीज शख्सियत कह दूं। अच्छा, ये जो बातें इमदाद हुसैन शहजाद साहब कर रहे होते हैं ना, एक तो सच्चाई और हकायक बयान कर रहे हैं, तो अपना एक अंदाज है, मुनफरद अंदाज है। हमारे कुछ नाजरीन ने कहा कि नहीं, एक कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिलो द बेल्ट को एक आध ने कहा। लेकिन सवाल ये है कि वो जो बातें सारी कर रहे होते हैं वो हकायक और मबनी है, और उसको वो ओन भी करते हैं। और अब जो आज का टॉपिक जिस हवाले से, जो कि सहाफी हैं और लंदन जाने में, इंग्लैंड जाने वालों में शुरू के लोग हैं, और उन्हीं के सामने ये सारे करप्ट माफियाज और काफी जो कहानियां, कड़ियों से कड़ियां मिलाने वाले, वो सारे लोग वहीं आकर इकट्ठे हुए। आज अगले गुफ्तगू करने से पहले आपको तो इमदाद साहब, गुफ्तगू हो रही है जरा कुछ दिनों बाद इस कॉन्टेक्स्ट में हामिद मीर का नया ड्रामा। अच्छा, ये इसको मैं तो इसको लंदन ड्रामा कहूंगा कि बुनियादी तौर पर ताने बाने हिलाने वाले नवाज शरीफ ही है लंदन से, और जो उन्होंने ये पूरा प्लान उनको दिया और वो उस पर चल निकले, और माशाल्लाह और उस पर वो चल भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं उस पर। मेरा एक सवाल आपसे, पहला सवाल ये है, और आज के प्रोग्राम में आसमान शराजी के बारे में भी कुछ आपसे बातें पूछनी है, जो ये सहाफी अपने आप को कहलाते हैं। पहले मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि ये जो, हाँ, एक बात और बता दूं आपको। इस्लामाबाद में डी चौक में असली सहाफियों ने हामिद मीर के खिलाफ बहुत बड़ा मुजाहरा किया और उनका चेहरा दिखा दिया हामिद मीर का कि तुम्हारा ये चेहरा है, तुम कहाँ से साफी आ गए, और तुम्हारा जो एजेंडा है फॉरेन एजेंडा है, और तुम फॉरेन ममालिक जो बैरूनी दुश्मन अनासर ममालिक हैं उनका एजेंडा लेकर चल रहे हो। ये मैंने आप तक सारी चीज बता दी। अब आप जरा बताइएगा, आपका नुक्ता नजर बाहसियत सहाफी भी, सीनियर सहाफी भी, जिन्होंने बड़े बड़े लीडर्स के साथ कवरेज की है और लंदन में बैठे हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़र सदीक साहब, कई दिनों के बाद आज फिर आपसे मुलाकात हो रही है, आपके नाजरीन से भी। और सबसे पहले तो मैं आपको ये खुशखबरी बताऊं कि आज लंदन का जो मौसम है वो पाकिस्तान की तरह इंतहाई गर्म है। लंदन के बासियों ने लंदन के बासियों ने आज तकरीबन 6 माह के बाद सूरज की शक्ल देखी है। कल से है, लेकिन आज अपनी यानी अरूज की तरफ बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और 3 हफ्ते तक ये कहा जा रहा है कि ये हीट वेव रहेगी। तो 3 हफ्ते तो हम ऐसी गर्मा गर्म बातें आपको सुना सकते हैं कि जिनका ताल्लुक मौसम की शिद्दत से भी हो सकता है और सियासत की शिद्दत से भी। आपने अभी एक बड़ी अहम बात की कि असली चेहरा, यकीनन हमारा तो काम जो है वो यही है कि हम उन तमाम अनासर का, उन तमाम ब्लैक शीप्स का असली चेहरा आवाम के सामने लाएं। असल में तो हमारा काम यही है। अब हमसे अगर कोई ये तवक्को करे कि हम कहीं बैठ के उसके साथ जो है मुर्ग कढ़ाई खा लेंगे, और या फिर कहीं उसके साथ जाके हवाखोरी करते हुए लंदन की किसी सड़क पर डिनर कर लेंगे, तो हम झूठ नहीं बोल सकते। ये तो मैं आपको बरमला कहने के लिए तैयार। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा शख्स जो मेरे लंदन के कम से कम 20-22 साल के कैरियर में उंगली उठाकर कह सके कि मैंने अपनी खबर के सिलसिले में या अपने कलम के तकद्दुस के सिलसिले में किसी से कोई माली या किसी किस्म का मुफाद हासिल किया हो। अब दूसरी बात जो आपने फरमाई, हामिद मीर को देखें, बहुत सारे लोग जानते होंगे। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन को ये ज़रा बात बताना चाहता हूँ कि जैसा आपने फरमाया कि एक बड़ा हमारा जो जो होता है यानी बात करने का अंदाज, वो बिल्कुल देखिए, हम हमारा ताल्लुक है पंजाब के जिंदा दलाने लाहौर के शहर से, तो अंदाज तो वही होगा, बातें तो वही होंगी जो हमने अपनी लाहौर की ज़िंदगी में सीखा। और वो जो शगुफ्तगी है लाहौर की, जो फ्रेंडशिप दुनिया भर में मशहूर है, वो जिंदा दिली तो आपको बातों में मिलेगी ही, चाहे वो गर्म बातें हों चाहे वो सर्द बातें हों। लेकिन गर्म बातें इसलिए लोगों को बुरी लगती हैं कि जाहिर है जब उनको अपने चेहरे पर वो गर्म हवा जो है उसके जो उसके जो जुलसाती है उनकी उस शख्सियत को जिसका उन्होंने लबादा ओढ़ा होता है, तो उनको बुरा लगता है यकीनन। हामिद मीर को जनाब अली मैं रोजनामा पाकिस्तान के दौर से जानता हूँ। जब मैं अच्छा। रोजनामा पाकिस्तान में काम करता था, अकबर अली भट्टी साहब चीफ एडिटर थे, और मरहूम ज़िया शाहिद जो एक बड़े काबिल जर्नलिस्ट थे, वो एडिटर थे। उस जमाने में आपने बड़े बड़े लोगों के नाम सुने होंगे, जनाब सईद जफर साहब
مولانا سعید ظفر بھی جن کو کہتے تھے، ہارون رشید صاحب، یہ سب لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے تھے. تو میں بھی وہاں ایک ادنا سا کارکن تھا روزنامہ پاکستان کا. تو آپ نے کبھی جیر روڈ دیکھا ہوگا، تو جیر روڈ پہ 41 جیر روڈ جو ہے وہ اس لیے پھر وہ ناظرین کہتے ہیں وہ باتیں تو ہمیں پتہ ہے نا، ہمیں تو ایڈریس تک پتہ ہے جگہوں کے. تو 41 جیر روڈ پہ روزنامہ پاکستان کا دفتر ہے. لیکن اگر آپ کبھی وہاں سے گزرے ہوں، شاید اب حالات شاید چینج ہو گئے ہوں، میں تو باہر رہتا ہوں، تو آپ نے ایک دیکھا ہوگا کہ ایک کھوکھا نما ایک چھپڑ ہوٹل بھی ہے روزنامہ پاکستان کی دیوار کے ساتھ. جی اب بھی ہے وہاں پر وہ اور تندور پرانا صاحب اس نے لگایا ہوا ہے، اور وہ روزنامہ پاکستان کے کارکنان کے لیے اس زمانے میں تو بڑی نعمتیں غیر مرکبہ کہتے ہیں وہ ہوتی تھی کہ وہاں سے ہم روٹی کھاتے تھے، گرما گرم روٹیاں، دال ماش کی. اچھا اس زمانے میں بھی ہمارے پاس اتنے ہی پیسے ہوتے تھے کہ ایک ماش کی دال کی پلیٹ لے کے 2 صحافی کھا لے. اس زمانے میں حامد میر صاحب ذرا ہم سے ماڈرن تھے، تو یہ اس زمانے میں ایک برگر اور ایک شزان کی بوتل، جو مجھے اچھی طرح یاد ہے، اگر ان کو یہ بری بات بری لگے تو تردید کر سکتے ہیں کہ وہ شزان کی نہیں کوکا کولا کی تھی، لیکن میں نے جب بھی ان کو دیکھا ایک شزان کی بوتل اور وہ جو ہے ایک برگر جس کی قیمت اس زمانے میں 10-15 روپے ہوگی، تو وہ کھایا کرتے تھے. اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمیں تو ان نام اس کا مطلب ہے کہ حامد میر برگر بوائے ہے. برگر بوائے. اچھا لیکن برگر بوائے کی میں جو آپ کو وجہ جو میں کیوں یہ ذکر کیوں کر رہا ہوں اصل میں، کیونکہ وہ ہمارے ناظرین بڑا پسند کرتے ہیں نا ان تاریخی حقائق کو، لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے نا، بڑے بڑے اینکروں کو نہیں پتہ. تو یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں حضور کہ جب ہمارے پاس 10 روپے ہوتے تھے، ان کے پاس 9 روپے ہوتے تھے، تو یہ 9 ارب روپے کے مالک کیسے بن گئے؟ ہم تو یہاں آ کے بھی 10 روپے والے ہیں ابھی تک. برطانیہ آ کر بھی ہم نے محنت مزدوری کی، ٹھیک ہے جی، اور ہم نے جو ہجرت کی وہ اسی لیے کی کہ ہم اپنے قلم کے تقدس کو نہیں بیچ سکتے تھے. ہمارے پاس بھی بہت سارے مواقع تھے. ہمارے ساتھی جو ہیں احمد میر صاحب بھی، اور بھی ہمارے جو ساتھی ہیں نامور صحافی ہیں، نامور لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. محسن گلائے صاحب کے ساتھ کام کیا ہے، بڑے بڑے نامور لوگوں کے ساتھ. میں ظہور عالم شہید صاحب کا شاگرد ہوں، میں افسردہ استقلال میں کام کرتا رہا ہوں. یہ ہم کیوں نہیں کروڑ پتی ہو گئے، ارب پتی ہو گئے؟ ہمارا کیوں نہیں جو ہے وہ کوئی لینڈ مافیا کا جو سربراہ ہے وہ دوست بن گیا؟ جی وہ دوست بننا چاہتے تھے، وہ یہاں لندن آ کے بھی دوست بننا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی قلم کا جو ماں کی عزت کے برابر ہے اس کا سودا کرنا منظور نہیں ہے. تو جناب وہ برگر سے کہانی جو شروع ہوئی اور اربوں روپے تک جا پہنچی، اس کے پیچھے یقیناً کوئی تو وجہ ہوگی نا سر. بچے کبھی کسی کو ایک ناسمجھ آدمی کو بھی پوچھ لیں تو کہے گا ٹھیک ہے جی، یا تو پھر ان کا کوئی وہ کہتے ہیں لاہور میں ایک ہوتا تھا امیر محمد، ہمارے والد صاحب پتا ہے کھوتیوں والا، تو وہ کہتے ہیں شاہی قلعہ سے نا وہ جب وہ کھوتیوں پہ سامان وہ بلڈنگ پر کر رہے تھے تو کھوتیوں پہ وہ اس کا وہ جو مٹی وٹی وہ لے جاتے تھے تو ان کو سونے کی اینٹیں مل گئی تھی، ٹھیک ہے جی، وہ امیر ہو گئے تھے. تو یہ بھی بتائیں نا انہوں نے کون سی کھوتی رکھی ہوئی تھی جہاں سے ان کو سونے کی اینٹیں مل گئی اور یہ امیر ہو گئے، اور جناب وہ ان کے بنی گالا میں ان کے پلاٹس ہیں. آپ یقین مانیے میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، 22 سال ہو گئے مزدوری محنت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے جی، لیکن پراپرٹیاں نہیں بنا سکے. ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلوا لی، اللہ کا شکر ہے بہتر زندگی جو ہے وہ میسر آ گئی، لیکن پراپرٹیوں کا انبار نہیں لگا سکے. سر کیوں نہیں لگا سکے؟ ہمارے سامنے یہاں پہ مساق جمہوریت سائن ہوا، ہمارے سامنے اے پی سیاں ہوئیں، سب کچھ ہوا، کیا ہم پیسے نہیں لے سکتے تھے؟ ہمیں بڑی آفریں تھیں، بڑا کچھ تھا. ابھی بھی ہیں، ابھی بھی وہ کہتے ہیں وہ بندے کو سمجھاؤ، ابھی بھی وہ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کوئی بات کرے تو ان کی پوری وہ جو مسلم لیگ جو کوئی ان کا ایک وائس پریزیڈنٹ ہے یوتھ ونگ کا، جو اس کی بھی میں اگلے پروگرام میں آپ کو ایک فائل دکھاؤں گا، پاکستان ریلوے سے اس نے کتنے پیسے لیے، یہاں بھی بینیفٹ لے رہا ہے، اور ٹیکسی چلاتا ہے. ٹیکسی بھی وہ والی جو رنگ برنگی ٹیکسی ہے، اب رنگ برنگی ٹیکسی سمجھتے ہیں نا، وہ رنگ برنگی ٹیکسی کی بھی کہانی سنائیں گے. ایک تو پیلی کالی ٹیکسی ہوتی ہے نا، ایک رنگ برنگی ٹیکسی ہوتی ہے جو ہر روز لباس چینج کرتی ہے. تو اس کا بھی کچا چٹا کھولیں گے. اس نے بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا ایک محاذ کھولنے کی کوشش کی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو کہتا پھرتا ہے کہ جی کوئی پیسے لے لو، کوئی گل بات. ہم نے کیا لینا جی پیسے، ہم تو الحمدللہ حقائق بتائیں. تو آپ بات کر رہے تھے حامد میر کی. اچھا آپ نے اس کے ساتھ ساتھ حامد میر کا سلسلہ تو بہت زیادہ آپ کو پتا بہت ڈسکس ہو چکا ہے. آپ کو ذرا آسمہ شرازی کی کہانی بھی سنا دیتے ہیں. میں چونکہ آج کا بات ہے نا، ایک تو یہ سمجھ میں آ گیا آپ نے ان کی حامد میر کی بچپن، یعنی بچپن اور برگر بوائے، برگر بوائے، وہ برگر ممی ڈیڈی کلاس سے نا. سر یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام لاہور پریس کلب کے کیفیٹیریا کے نام دہندگان کی لسٹ میں ہوتا تھا ہر مہینے.
ارب پتی کیسے بن گئے؟ 250 روپیہ روٹی کا بل تو یہ مہینے کا پریس کلب کا دے نہیں سکتے تھے، ارب پتی کیسے بن گئے ہیں جی؟ یہ اور وہ یہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں سر، سارے صحافیوں کو مخاطب کرتے ہوئے، سارے جرنلسٹوں کو، ورکنگ جرنلسٹ کو، یہ آپ کے قاتل ہیں، یہ آپ کو تنخواہیں نہیں دینے دیتے، یہ مالکوں کو کہتے ہیں ہمیں دے دو 50 لاکھ، نیچے والے ورکر کو مت دو، ہم آپ کی ریٹنگ بنا دیں گے۔ اگر یہ لوگ نہ ہوں تو مالک مجبور ہو جائیں لوگوں کو تنخواہیں دینے کے لیے، لیکن یہ جب ان کو تسلیاں دیتے ہیں کہ جناب ہم کسی کو گالیاں نکال دیں گے، پاک فوج کو برا بھلا کہہ دیں گے، ہم جو سر جو جن ملکوں کی فوج کو برباد کیا، اب جو اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے طریقہ کار بدل دیا ہے، وہ آپ کو پہلے معاشی طور پہ کمزور کرتے ہیں، پھر آپ کو دفاعی طور پہ کمزور کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں عراق میں کیا ہوا، آپ دیکھیں لیبیا میں کیا ہوا، جن کی فوجیں نہیں ہوتی نا سر، وہ جوتے کھاتے ہیں، جوتے۔ اور اب ان کو جوتے پڑھنے کی چاہیے، میں تو کہتا ہوں ان کو جوتے پڑھنے چاہیے۔ اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ جب یہ وہاں جاتے ہیں نا، جب یہ چیف آف آرمی اسٹاف کے سامنے جاتے ہیں، کسی کے سامنے جاتے ہیں، وہاں ان کی بھیگی بلی بن جاتے ہیں، آواز نہیں نکلتی ان کی۔ ان کو وہ کیا جھاگ نکال رہا تھا منہ سے وہاں پہ کھڑا ہو کے، اس کو نہیں پتا کہ وہ کہاں سے پیسے لیتا ہے۔ یہ لندن سے جو پیسے جا رہے ہیں، یہ جو لندن سے جو مہم چلی ہوئی ہے، اچھا ان کا یہ حال ہوا ہے، یہ ہمارے جو پلیٹرس کنگ ہیں، پلیٹرس کنگ ان کا نام میں نے ڈال دیا، یہ جو پلیٹرس کنگ ہیں انہوں نے ہر حربہ استعمال کر لیا پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کا۔ یہ انڈین لوگوں کو بھی ملتے ہیں، یہ اسرائیلی لوگوں کو بھی ملتے ہیں، بظاہر یہ بیمار بنے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کن انکھیوں سے دیکھ لیتے ہیں مجھ کو، بظاہر جو نظریں جھکائے ہوئے ہیں جی، بظاہر یہ بیمار بنے ہوئے ہیں اور بہروپیے بنے ہوئے ہیں، نوسر باز ہیں۔ اور جیسے وہ ایک بہروپیہ پھرا کرتا تھا اینٹ پکڑ کے، وہ اس نے رنگ رنگ ڈالا ہوتا تھا، یہ وہ ہیں اندر سے۔ یہ پچھلے دروازے سے اسرائیلیوں کو بھی ملتے ہیں، پچھلے دروازے سے انڈین لوگوں کو بھی ملتے ہیں، اور ملک کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اور یہ نئی سازش جب انہوں نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کا بیڑا غرق ہو گیا، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو صاحبزادی ہیں ان کو ایک ہی جو ہے نا وہ اس میں فائر میں زرداری صاحب نے اڑا کے رکھ دیا ان کا سارا سسٹم، تو اب انہوں نے نئی سازش شروع کی صحافیوں کے ساتھ انہوں نے۔ اچھا ان کا وہ جو عاصمہ شرازی والا واقعہ ہے، 12 جولائی کو سن لینا، عاصمہ شرازی کے پروگرام ہم کریں گے علیحدہ۔ اصل جو ایک بڑی خبر ہے جو میرے تک اطلاع آئی ہے، آپ کے یہاں لندن میں جو پریس کلب ہے، ادر جاوید صاحب اور وہ مرزا وغیرہ، وہ مجھے پتا چلا ہے کہ یہ وہ کوئی اس کی فیور میں کوئی مظاہرہ شظاہرہ کرنے جا رہے ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ آپ بھی کو فیور میں مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے جی؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو یہ میرے سے بھی ناراض رہتے ہیں کہ میں ان کے ان مزاروں میں، جو ان کے مزارے کم تو جو ہوتا ہے نا ستائشی پروگرام زیادہ ہوتے ہیں، انجمن ستائش باہمی، ٹھیک ہے نا جی، انجمن ستائش باہمی جو انہوں نے بنا رکھی ہے نا پلیٹرس کنگ کے ساتھ، یہ ان آپ ہم جیسا کوئی غریب جو جرنلسٹ ہے، اس کے کسی حق پہ ڈاکہ پڑ جائے، اس کو کوئی چینل جو ہے وہ پورے سال کی تنخواہ اس کی کھا جائے، اس وقت ان کو کچھ آپ کہیں تو یہ بولتے نہیں ہیں، لیکن جب کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو ایک دم سے ان کے چہروں پہ رونق آ جاتی ہے۔ وہ اصل میں ہم نے ایک دفعہ ایک سوال کیا تھا، فواد چودھری صاحب آئے تھے یہاں پر، وزیر اطلاعات تھے پہلے جب شروع میں، پھر دوبارہ بدل گئے تھے، تو ہم نے ان کو کہا تھا سر آپ نے یہ کیا کام کر دیا، جو پیسے دیتے تھے ان کو آپ نے اندر کر دیا ہے جی، وہ پیسے بھی بند کر دیے اور اشتہارات بھی بند کر دیے، تو وہ نقصان تو غریبوں کا ہوا، ٹھیک ہے جی، پیسے دینے والوں کو بھی بند کر دیا۔ تو اب وہ پیسے دینے والے باہر آ چکے ہیں، لندن پہنچ چکے ہیں، اب انہوں نے ایک پورا ایجنڈا بنایا ہو۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں 3-4 پریس کلب بنے ہوئے ہیں سر، ٹھیک ہے جی، جن میں سے یہ جو پریس کلب جس کا آپ نے ذکر کیا ہے ہمارے دوست ہیں، میں بھی اتفاق سے اس کا ممبر ہوں، تو مجھے یہ اطلاعات اچھا مل رہی ہیں کہ وہ نا بلڈروں کی دکانوں پہ جا رہے ہیں، بلڈر ہوتے ہیں نا بلڈر، وہ آپ نے کبھی دیکھا پانی والا تالاب لاہور چلے جائے نا، وہ لوگ کہتے ہیں جی آپ کیا باتیں کرتے ہیں، تو وہاں وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، داتا دربار کے باہر چلے جائیں آپ راوی روڈ پہ، تو لوگ صبح صبح وہ چھینی تھوڑے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ بندہ آتا ہے گاڑی میں، آج کل شاید وہ ڈیفینس میں، آپ کے علاقے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کیا کہتے ہیں اس کو والٹر روڈ پہ ڈیفینس موڑ پہ، تو وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ صبح صبح بندہ آتا ہے پیاروں والا، وہ کہتا ہے او پاجی، وہ سارے اس کے ارد گرد آ جاتے ہیں، کہتے پاجی اسی کر سکنے ہیں تھوڑے مکان دی چمنی کٹ سکنے ہیں اسی تھوڑا فلاں، وہ کہتا ہے کنے بندے چاہیے، تو کہتے 12 بندے چاہیے، چلو جی بیٹھو جی، چلو 12 بندے، تو چلو ایک بندہ ان میں سے ٹھیکیدار بھی ہوتا ہے۔ یہاں بھی یہ صحافت میں نا ٹھیکیداری نظام چلتا ہے سر، آج کل وہ یہ نہیں کرتے کہ آپ امداد حسین کو فون کریں تو اس کو کہیں 2000 پاؤنڈ لے لو، آج کل یہ نہیں کرتے، آج کل یہ ٹھیکیدار مقرر کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیکیدار صاحب تسی لینے بندے، ٹھیک ہے جی، تسی 20 جرنلسٹ کٹھے کر لو، کنے پیسے لوگے، وہ پھر ٹھیکیدار جو ہے نا وہ سب کو لفافے پکڑا دیتا ہے آرام سے، جب وہ معاملہ اس میں سے وہ اپنا حصہ بقدر جسہ جو ہے نا وہ رکھ لیتا ہے۔ اب وہ ٹھیکیدار کو مصیبت یہ پڑی ہے کہ کووڈ نے تو سارا نظام تباہ کر دیا ہوا ہے،
ٹھیک ہے جی. کوئی لوگ میں مطلب لندن میں رہتا ہوں لیکن آج کل میں برمنگم آیا ہوا ہوں, پھر لندن چلا جاتا ہوں, تو وہ مزدور میسر نہیں ہے. اچھا جو جرنلسٹ ہیں وہ ان کو بھی سب پتہ چل چکا ہے, جو صحیح جرنلسٹ ہیں کہ یہ ان کا چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں, تو وہ پھر وہ ٹھیکیداروں کے قابو نہیں آ رہے. تو میری اطلاعات یہ تھی کہ وہ کسی بلڈر کی دکان پر گئے ہیں, تو وہ یہ ساؤتھ ہال میں ایک جگہ ہے, میرے ساؤتھ ہال میں رہنے والے لندن والے دوست سمجھتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کلیاں دا چوک. تو وہاں وہ سارے صبح کو نا وہ بیچارے سردار لوگ اور وہ انلیگل امیگرینٹس وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں, تو جس کو کام کے لیے صفائی کرانی ہوتی ہے وہاں سے لے. تو آج کل وہ کلیاں کے چوک کے چکر لگا رہے ہیں جی. تو وہاں سے وہ بھی نہیں مل رہے ان کو, کیونکہ وہ تو ان میں زیادہ تعداد جو ہے ہمارے مشرقی پنجاب کے ساتھ دوستوں کی ہے, انہوں نے پگڑیاں باندھی ہوتی ہیں, تو وہ احمد میر کے حق میں کیا مظاہرہ کریں گے, تو پھر اور مزید بے نقاب ہو جائیں گے وہ سارے وہ پگڑیوں والے. وہ کہیں گے تو پہلے سے انڈین لابی ہے, تو انڈین لابی آ گئی ہے. تو یہ بڑی آپ مشکل. جو آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اصل میں وہی بات آ گئی نا کہ جس طرح یہ پنجاب کے اندر, پاکستان کے اندر یہ پٹواری اکٹھے کرتے تھے, وہ پیسے دے کے گلی محلے کے نائی موچی وہ سارے اکٹھے کرتے تھے, اسکولوں کے ٹیچر اکٹھے کرتے تھے, تو اب یہ رینٹڈ جرنلسٹ بھی ہو گئے ہیں, یعنی چلتے کرائے پہ انہوں چلتے نے. آپ کو وہ چلتے چلتے وہ آپ نے بریانی کا شاید آپ نے وہ بتانے کی کوشش کی کہ بریانی کھلا کے, چلتے چلتے آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی سنا دوں اور اپنے ناظرین کے لیے تاریخی واقعہ. جب 1996 میں بے نظیر کی حکومت سے انہوں نے الیکشن جیتا, اور یہ 1996 کی غالباً بات ہے آخری دنوں کی, تو میں لاہور میں تھا, تو انہوں نے 5,000 آدمی کو ماڈل ٹاؤن H69 میں دعوت دی کھانے کی. ٹھیک ہے جی, 5,000 آدمی. میں جب وہاں پہنچا رپورٹنگ کے لیے اپنی کوریج کے لیے, تو دیکھا بڑے بڑے جو شرفا ہیں انہوں نے بوسکی کے کرتے, ایک میرا دوست مل گیا, میں کہا دیکھا تو بوسکی کا کرتا سفید رنگ کا, تو آف وائٹ کلر کا, تو اس کے اوپر سالن گرا ہوا. تو میں نے کہا بھائی یہ کیا ہوا بھی ایسا, کہتے جی وہ سالن ہی نہیں مل رہا سی, تو میں پرات میں ہاتھ پایا تو پرات ہی میرے اوپر الٹ گئی. یہ ان کا طریقہ کار ہے سر, یہ بریانیاں کھلا کے پرات اوپر ڈھیر کے لوگوں کے اوپر سالن کی, تو یہ اس طریقے سے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں. لاہور میں ایک مشہور جگہ ہے بچوں والی بازار میں, اب ان کی کئی برانچز بن گئی ہیں, ذائقہ بریانی. وہ ذائقہ بریانی والے کے پکے ہیں. وہ جب بھی میاں شہباز شریف صاحب, ہم بھی جب وہ کیا اس کو کہتے ہیں کوریج کرتے تھے الیکشن وغیرہ کی 96 میں, اس سے پہلے, تو اس کے بعد جو میاں شہباز شریف صاحب ایم این اے تھے, اندرون شہر سے لڑ رہے تھے, تو وہ ہمارے تو بیچارے جو دوست ہوتے تھے جرنلسٹ, ان کے پاس تو آپ کو پتہ ہے تو بریانی کی پلیٹیں آتی تھی ذائقہ بریانی سے. وہ ہمارے جرنلسٹ بھی اس میں وہ اپنا یہ امین حفیظ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے. یہ سارے اندرون شہر میں مورچہ لگا لیتے تھے جا کے, وہاں وہ آپ کو پتہ ہے بازار حسن کا پولنگ اسٹیشن بھی ہے, تو وہاں یہ لگا لیتے تھے مورچہ. وہاں ادھر رونق ہوتی تھی. ایک تیر میں دو مزے ہیں. ہاں ایک تیر پہ دو مزے, تین مزے بھی ہو جاتے, لفافہ بھی مل جاتا تھا نا ان کو, تو ساتھ بریانی مل جاتی, ساتھ وہ حسین چہرے بھی دیکھ لیتے تھے جو ووٹ ڈالنے آتے تھے. وہ بڑا میک اپ کر کے آتی نا, وہ آپ کو وہ منظر ہی اور ہوتا ہے وہاں پہ جی. تو یہ سارے جتنے بھی ہمارے کھڑپینچ جرنلسٹ تھے, یہ ہمارے اب تو استاد بھی ہیں, سارے دوست بھی ہیں, شاگرد بھی ہیں, تو یہ سارے وہاں صبح صبح چلے جاتے تھے. کچھ پی آئی ڈی والے ہمیں لے جاتے تھے کچھ جگہوں پہ, اچھا آپ کو پتا انتظامات. میں تو ایک بتاؤں آپ. یہ بریانی والا کلچر جو ہے نا, یہ ان کا پرانا ہے. قیمے والے نان, ٹھیک ہے نا جی, اور بریانی, یہ ان کا پرانا کلچر ہے. آپ جائیں کسی بھی الیکشن کے دوران کسی پولنگ اسٹیشن پہ, دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے, وہ بیچارے کیدے کھا رہے ہوتے ہیں, مالٹے کھا رہے ہوتے ہیں, ان کے جو پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں وہ یارو اپنا میاں صاحب کا کھانا آ گیا, واہ جی چلو یارو انہوں نے بھی کھوا دو, جماعت اسلامی والے بیٹھے ہیں بیچارے, فلانے دوسرے بھی بیٹھے پولنگ ایجنٹ. امداد بھائی ایک بات بتاؤں آپ کو میں, جو کہ یہاں ابھی آپ نے جو بات کی ہے نا, یہ تعداد جو بریانی والی, لفافوں والی, یہ تعداد بڑی کم ہے, اور وہ کم تعداد ہی سارے معاملے کو خراب کرتی ہے, جو کہ وہ ایکٹیو رول پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. امین حفیظ یا باقی کو میں بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں, اور میرا خیال ہے وہ اس میں نے یہ نہیں میں وضاحت کر دوں, میں نے کہا وہاں رونق لگی ہوتی, سارے ہم اکٹھے ہوتے تھے, یہ نہیں میں نے کہا. میں وہی ہاں کہہ یہ رہا نہیں ہوں میں نہ کہ یہ اس کانٹیکس میں جو کہ ان کو تو اس حوالے سے میں بڑی اچھی طرح سے. اچھا مجھے یہ, میں نے جو آپ نے سوال پوچھا تھا وہ تو چکر دے گئے آپ کے لفافہ بریانی میں تو نہیں ہے, آپ تو نہیں جا رہے یہ جو پاکستانی مخالف مظاہرہ ہے حامد جیرو میں, حامد سر جی پہلے بندے تو پورے ہو جان, اگر نہیں ہوں گے تو بندے پورے نہیں ہوں گے, پھر مجھے کہہ دیں گے یار تو بھی آ جا, گنتی پوری کر دی ہے. وہ کہتے ہیں پولیس والے جو آپ کو, تو لاہور میں آپ رہتے ہیں, وکیل بھی ہیں, تو وہ ہمارے ایک دوست نے بتایا, وہ جیل میں تھے جب وہ ایجیٹیشن چل رہی تھی ضیاء الحق کے دور میں, اسٹوڈنٹ یونین بین پہ, تو وہ ایک لڑکا روئے جاتا تھا, حافظ عثمان بٹ صاحب واقعہ سناتے تھے. تو وہ بچے کو پوچھا, انہوں نے کہا یار یہ ہمارا جمعیت کا تو ہے نہیں, تو یہ روتا کیوں رہتا ہے, کہتے میں تو باٹی چوک میں جا رہا تھا,
انہوں نے کہا ادھر آ، میں صبح صبح واک کرتا، ینگ سا بچہ تھا، کہتا جا رہا تھا، انہوں نے کہا ادھر آ، تو انہوں نے مجھے اٹھا کے گاڑی میں پھینکا اور کہا 32 گنتی پوری ہو گئی، چلو جی۔ تو وہ یہ جب گنتی نہیں پوری ہوگی ان کی، ان کو 32واں بندہ چاہیے ہوگا تو ہم بھی چلے جائیں گے، ہمارے دوست ہیں، ہم بھی جا کے کیا کہتے ہیں وہاں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن کم از کم دیکھیں، میں یہاں یہ بات آپ کو ضرور بتا دوں کہ اگر یہ چاہیں کہ ہم حامد میر صاحب کے اس لیے حمایتی بن جائیں کہ وہ پاکستان کی فوج کو گالیاں دے رہے ہیں، پاکستان کے اداروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کسی بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، یا پھر کسی جگہ سے ان کو جو الزامات آ رہے ہیں سامنے، ابھی تک میں تصدیق تو نہیں کر سکتا لیکن شنید ہے کہ یہاں سے جو لندن سے جو ہے کڑکڑ کرتے نوٹ جو ہیں وہ جا رہے ہیں، اور جی وہ پاکستان آپ اترے نا ایئرپورٹ پہ تو وہ لوڈر آ جاتا ہے، کہتا ہے جی وہ کچھ پیسے دے دیو، تو میں نے اس کو 500 روپیہ نکالا، پاکستان جو رکھے ہوتے ہیں ہم نے جانا تو پاکستان، کہتا نہیں 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 وہ ذرا چلی مہربانی ملکہ کی فوٹو ہی دکھا دیو ہے جی، تو وہ ملکہ کی تصویر ہی دکھا دو ہے جی، تو میں 20 پاؤنڈ کا کہتا ہاں یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے، یہ ملکہ کی تصویر والا ہے۔ تو آج کل ان کو ملکہ کی تصویر والے جو نوٹ جا رہے ہیں نا جی، تو اگر یہ چاہیں کہ ہم ان کی حمایت میں کچھ بولیں تو الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم پاکستان سب سے پہلے پاکستان، ٹھیک ہے جی، مسلمان ہیں اس کے بعد پاکستانی ہیں، اور سب سے پہلے پاکستان سے آئے ہیں، پاکستان کے پاسپورٹ پہ سفر کرتے ہیں، پاکستان ہمارا ملک ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم کسی ایسے شخص کے حق میں نعرہ لگائیں کہ جو پاکستان کے اداروں کو برا بھلا کہتا ہے یا پاکستان کا مخالف ہے یا کسی غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کرتا ہے، آپ دیکھیں نا جب سے احمد میر صاحب کا یہ معاملہ چلا ہے، آپ انڈین چینل لگا کر دیکھ لیں، وہ ایسے اچھل رہے ہیں، وہ ایسے اچھل کود کر رہے ہیں، اتنا خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید وہ احمد میر صاحب کے اپنے بھی تصور میں نہ ہو۔ تو وہ کیوں کر رہے ہیں سر؟ تو اس لیے کر رہے ہیں یہ کہ بات وہ صحیح ہے۔ ففتھ جنریشن وار انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، اور ان کے یہ مورے ہیں، اور یہ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کی اس لیے ان کے حق میں نہ، ہاں اگر احمد میر صاحب کی تنخواہ بند ہو جائے، احمد میر صاحب کو بھی کسی عام جرنلسٹ کی طرح 6 مہینے کی تنخواہ نہ ملے اور یہ بھوکے مرنا شروع ہو جائیں، ہم ان کے ساتھ نعرہ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر یہ کارکنان کا ورکنگ جرنلسٹوں کا حق بھی کھائیں اور 50-50 لاکھ روپیہ بھی لے، ادھر سے وہ پلاٹ بھی لے وہ بیریا ٹاؤن میں اور وہ بنی گالا میں، اور اس کے بعد یہ ٹکٹیں بھی انجوائے کریں فری کی اور دورے بھی کریں، تو پھر یہ کہیں گے ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں، قطعاً میں وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، چاہے بندے 32 رہ جائیں چاہے بندے 3 رہ جائیں۔ اچھا، بہت شکریہ امداد حسین شہزاد صاحب۔ پروگرام کافی لمبا ہو گیا لیکن آپ کی باتوں میں جب بندہ شروع کرتا ہے تو میں ہوتا ہے پھر وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ کو دوبارہ تکلیف دوں گا میں آسما شرازی کے حوالے سے۔ ابھی اجازت دیجیے گا، السلام علیکم، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔